औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दुरूद पाक इस्तग़फ़ार के साथ दुरूद पाक के ज़िक्र के मोजज़ात शेयर करूँगी। नाज़रीन, इस ज़िक्र से, इस अमल से यानी कि इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, और ये जो इस्तग़फ़ार के साथ दुरूद पाक का ज़िक्र है, ये इस्तग़फ़ार को सीधा अर्श तक पहुँचा देता है। और इस अमल से यानी कि जो मेरे हैं तमाम काम आसान हो गए, और जो ऐसे ऐसे असबाब पैदा हुए कि नाज़रीन आप यकीन नहीं करेंगे। तो मेरी सच्ची कहानी नाज़रीन, ये मैं आपके साथ एक बुज़ुर्ग की सच्ची कहानी है जो उन्हीं की ज़ुबानी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और इस्तग़फ़ार करें और दुरूद पाक की कसरत करें, और इसको एक टाइम दें। इंशाल्लाह आपकी सारी जो हैं हाजात वो पूरी होंगी। नाज़रीन, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी कि वो कौन सा दुरूद पाक है जो आपने पहले आप ये जो सच्चा वाक़या है इस अमल का, मोजज़ाती इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का, सुन लीजिए। इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत ही यानी कि आपके लिए जो बरकत वाली होगी, और आप लोग जो इंशाल्लाह ज़रूर इसे करेंगे तो फ़ायदा हासिल करेंगे, और कोई भी आपकी ऐसी हाजत नहीं होगी कि जो पूरी ना हो। तो नाज़रीन, दुरूद पाक जो है ना, इसको कसरत से यानी कि ज़िक्र किया करें, जिसको सुनने के बाद इंशाल्लाह जो है ना आपको दुरूद पाक से मज़ीद रग़बत भी पैदा होगी और इस्तग़फ़ार की भी, और आपका यकीन भी बढ़ेगा। तो नाज़रीन, मेरा यकीन है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा दुरूद शरीफ और जो इस्तग़फ़ार है वो शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन, एक नेक बुज़ुर्ग अपना वाक़या इस तरह बयान करते हैं कि मैं 5 या 6 साल का था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, और हम हिंदुस्तान के सूबा बहार में रहते थे। वहाँ वालिदा की वफ़ात के बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, और हमारी सौतीली माँ हम बहन भाइयों पर बहुत जुल्म करती थी। घर का सारा काम भी हमसे करवाती, खाने पीने पर भी पाबंदी थी। जो बचा खुचा था बस हमें दे दिया करती थी, और हम वो खाते, और जब हमारे सौतीले बहन भाई हुए तो ये जुल्म और बढ़ गया। कहते हैं कि हमारी सौतीली माँ पेशाब के कपड़े तक हमसे धुलवाती थी और ख़ुद चारपाई पर बैठी रहती। गंदे कपड़े भी हमसे धुलवाती। हमारे वालिद साहब ने हम पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। वो बस हमारी सौतीली माँ से डरते रहते थे, और सौतीली माँ जब अपने घर जाती तो अब्बा हमें तैयार भी करते, जेब खर्च भी देते और हमारा ख्याल भी रखते। तो वो दिन हमारे लिए ईद के दिन होते, जब वालिद साहब जो है ना हमसे मोहब्बत से पेश आते, और हम सब बहन भाई दुआ करते कि ये जो हमारी सौतीली अम्मी हैं वहीं रहे, घर वापस ना आए। कहते हैं कि जैसे तैसे करके हमारे हालात इसी तरह से गुज़र रहे थे कि एक दिन हमारी अम्मी ने मेरी छोटी बहन को किसी बात पर बहुत मारा। मैंने अब्बू से शिकायत की तो हमारी वालिदा ने अब्बू के घर से जाते ही हमसे यूं बदला लिया कि हम सब बहन भाइयों को खूब मारा। कहते हैं कि मैं इस बात से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतना दुखी हुआ कि घर से भाग गया, और उस वक्त जो मेरी उम्र है 9 या 10 साल के करीब थी। घर से भागकर एक रेलवे स्टेशन आया और एक ट्रेन में बैठ गया। कई घंटों का सफ़र करके एक स्टेशन पर उतर गया। चंद रुपए मेरे पास थे, भूख लगती तो उनसे कुछ खा पी लेता, और सारा दिन आवारा गर्दी करता। फिर रात को रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में आकर सो जाता। कहते हैं कि चंद दिन गुजरने के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मुसाफिर वहाँ जो बचा खुचा खाना डाल जाते, मैं चुप करके वही खा लेता। एक दिन बहुत भूख लगी, सारा रेलवे स्टेशन छान मारा, मगर कहीं से सूखी रोटी का टुकड़ा तक ना मिला। वहीं प्लेटफार्म पर बैठकर मैं निढाल होकर रोने लगा। भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आज अपनी माँ की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी।
کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی بھی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سارے دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی؟ یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کوئی چیز نہیں گئی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دو بزرگ مسافر داخل ہوئے مسافر خانے میں اور تھیلے میں سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، لیکن ایک تو کئی دنوں سے بھوکا تھا اور فاقوں سے تھا، جسم میں بھی طاقت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ دو آدمی تھے اور میں ایک چھوٹا بچہ۔ بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بزرگ، جو بوڑھے بزرگ تھے، ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں تو جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا اور فوراً ہی جلدی جلدی سے کھانے لگا۔ مجھے اس طرح سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے، اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ہی سارا کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا۔ میں نے پانی پیا تو انہوں نے کہا، بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق جس کا نام ہے، یعنی کہ رزق جس کے نام کا ہے اسی کو ملتا ہے، لیکن بیٹا جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے یہ جو پیار بھرے لفظ تھے سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت بھی ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہنے لگے کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، ان کی شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری داستان سنائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سن کر آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے لگے، جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر کے بعد جو زیادہ بوڑھا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ آپ کو نہ وہ شرط پوری کرنی ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیار ہو گیا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا، بیٹا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اور استغفار بھی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نہ نماز آتی ہے، نہ مجھے درود شریف آتا ہے، کسی نے سکھایا ہی نہیں، اور نہ ہی مجھے استغفار کرنا آتا ہے۔ تو والد صاحب کو بھی یعنی کہ ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ہماری جو سوتیلی ماں ہے تو اس کو سوائے ہمارے سے گھر کے کام کروانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ ہم سے کچھ اور نہیں کرواتی تھی، سارے گھر کے کام کرواتی تھیں۔ میری ساری باتیں سن کر وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دونوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کہا، بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک جو ہے نا ہوٹل میں نوکری دلوا دیتے ہیں، جہاں آپ کو کھانے پینے کو بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے، اور درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفار کا بھی انہوں نے طریقہ بتا دیا۔ تو اور یہ ساری چیزیں لازمی سیکھنی ہیں۔
اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں آتا، یعنی کہ آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تو کہتے ہیں وہ کہ انہوں نے مجھے بار بار میرے سے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے مجھے اس طرح یعنی کہ یاد کروا دیا اور مجھے کہا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اور ساتھ استغفر اللہ بھی ذکر کرنا ہے۔ تو ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو ہم آپ کو کام پر لگوا دیتے ہیں۔ تو وہ لے کر ان کو جو ہے نا ہوٹل کی طرف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر ہوٹل پر گئے اور وہاں پر انہوں نے مجھے کام پر لگوا دیا، جہاں سے میں کھانا لے کر کھایا کرتا تھا جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بے حد احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح کی یعنی کہ ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف اور استغفر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے لگا۔ نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور نماز پڑھنا شروع بھی کر دی، اور تقریباً 6-7 سال ملازمت کرتے ہوئے مجھے ہو گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہوٹل جو ہے میرے محسن کا ہے۔ مسافر خانے ہیں اور سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں اور مجھ سے بھی ملتے ہیں اور میری جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ملنے آئے تو کہنے لگے، بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کیا آپ وہ کام کرو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حامی برتے ہو تو ہم آپ کی ان سے شادی کروا دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ کر لیں۔ تو اس طرح کہتے انہوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا۔ نکاح کے چند دنوں کے بعد میں اپنے بہن بھائی مجھے بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا مناسب نہیں۔ وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہو تو یہ اچھا نہیں۔ وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کیونکہ تحفہ دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا اور استغفار کرتے جانا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر جب پہنچا ہوں تو چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے، اندر آ جاؤ۔ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا، سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔
پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا۔ اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف اور استغفر اللہ کا وظیفہ اپنے بہن بھائیوں کو سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی سے اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف اور استغفار کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ سوتیلا بھائی جو ہے اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف اور استغفر اللہ صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے ان کے بتایا تھا، اور مجھے افسوس یہ ہوا اور دکھ اس بات کا ہوا کہ میں نے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا، شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال جو اب میرے بہن بھائی خوش و خرم ہیں، میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود پاک اور استغفار شریف کی برکت ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف اور استغفار کی برکت ہے کہ درود شریف اور استغفار انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو نہیں ملتا تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق بھی ملا، برکت بھی ملی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف اور استغفر اللہ کا جو ذکر کریں گے تو ناظرین بہت زیادہ معجزات آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نا ہمیں بے پناہ جو نوازے گا، غیب سے رزق کا نصیب ہوگا، یعنی کہ غیب سے رزق ملے گا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اب آخر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو ہے
استغفار کا یعنی کہ عمل ہے وہ درود پاک کے ساتھ دیکھا ہے کہ پہلے پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ۔ ناظرین بلیو کریں، میرے سگے بھائی نے بھی یہ والا عمل کیا ہے، بلیو کریں اس کا ناممکن جو کام تھا نا، وہ رکا ہوا جو کام تھا الحمدللہ وہ حل ہو گیا چند ہی دنوں میں۔ پہلے وہ کئی سالوں سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے صرف اس کو ابھی 40 دن ہی کیا تھا، تو اس کا وہ جو اڑا ہوا کام تھا وہ حل ہو گیا۔ اس کو بھی، اپنے بھائی کو بھی میں نے ہی بتایا تھا۔ تو ناظرین آپ جو ہے جن کا استغفار جو لگ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، تو آپ جو ہے یہ جو ذکر ہے درود شریف کے ساتھ یہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی جلدی ہی فائدہ ہوگا اور آپ کے جو کام ہیں وہ سارے رکے ہوئے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین یہ آپ کو جو سٹوری ہے سچی کہانی سنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ویسے آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں سیم باتیں نہ کر رہی ہوں نا ہر ویڈیو میں، اس لیے پھر میں نے یہ ایک سچا واقعہ جو تھا سرچ کیا اور آپ کو بتایا، اور اس کے میں نے خود بھی آزمایا ہے، اور یعنی کہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے ماشاءاللہ سب کو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملی ہیں، اور اس سے ان کے مسائل حل بھی ہوئے ہیں اور رزق کے بھی مسئلے دور ہو گئے اور یہ پریشانیاں بھی دور ہو گئی۔ ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بلند کریں، اور درود پاک کو بھی جو ہے نا یعنی کس کی بھی ترغیب آپ دوسروں کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر میری جو نئی آنے والی جو ویڈیو وہ جلد مل سکے۔ تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔